बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर एंड पॉलिटिक्स में मां जो मेज़बान आहियां कुर्बान बलोच। पाण सियासत, आलमी मामलनि, पाकिस्तान जी सियासी, मुआशी, पार्लियामानी मामलनि ते ॻाल्हाईंदा रहिया आहियूं ऐं महिमाननि खे दावत बि ॾींदा रहिया आहियूं ऐं उहे उन्हनि जो मौक़ुफ़ तव्हां ॿुधंदा बि रहिया आहियो। अॼु असां कोशिशि कंदासीं त पाकिस्तान जी इर्तिका, पाकिस्तान जी सियासत, पाकिस्तान जी पावर कॉरिडोर, पाकिस्तान जी तारीख़ ते तव्हांखे अपडेट कयूं, ॼाण ॾियूं। इहे चई सघिजे थो त असां पाकिस्तान जी तारीख़ सां ॻाल्हाइण वञूं पिया ऐं असां वटि पाकिस्तान जी तारीख़ जे हवाले सां, पाकिस्तान जी सियासत, पाकिस्तान जे इर्तिका जे हवाले सां हिकिड़े माण्हू समूरे अमल खे पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो ऐं हुनजी जेको जनम ॾींहुं आहे उहो पाकिस्तान खां बि अॻु आहे। असां वटि महिमान आहे सैयद फ़ख़्र इमाम साहब, क़ौमी असेंबली जो अॻूणो स्पीकर आहे। 3 खां 4 भेरा हू वफ़ाक़ी वज़ीर रहियो आहे। हुन पाकिस्तान जा समूरा लाहा चढ़ा, पाकिस्तान जा पावर कॉरिडोर जा राज़ ॾिठा, हुन पार्लियामानी मामला बि ॾिठा, हुन तारीख़ जा एतिरा वहिकरा ॾिठा जो सभु शयूं उनखे बरज़बान यादि आहिनि। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं जी? मैं सिंधी में ये बात कर रहा था कि फ़ख़्र इमाम साहब, पाकिस्तान से भी उसकी तारीख़ जो है वो लंबी है। 1942 आपके यौम पैदाइश है तो पाकिस्तान से भी पहले। तो आपने पाकिस्तान को जन्म होते भी देखा, पाकिस्तान की सारी जो एवोल्यूशन है वो भी देखी, सियासत भी देखी, जहाँ से हमने सफ़र किया, हमारे आबा व अजदाद ने, जो जिन लोगों ने पाकिस्तान के क़याम के लिए जदोजहद की, क्या हम उसी रास्ते पर चले और उसी मंजिल और उसी टारगेट की तरफ चल रहे हैं? जी, आपका सवाल बहुत गहरा सवाल है और ये एक ऐसा सवाल है जो कि मैं अपनी जो गुफ्तगू करूँगा उसमें मैं उसका जवाब दूँगा। जी, मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया था 14 अगस्त 1947 को, तो उस वक़्त जो मग़रबी पाकिस्तान था, हमारा जो पाकिस्तान है, उसकी तकरीबन 32 मिलियन की आबादी थी और मशरक़ी पाकिस्तान जो मशरक़ी बंगाल था उसको मशरक़ी पाकिस्तान का नाम दिया गया पार्टीशन के बाद। उसकी तकरीबन 36 मिलियन की आबादी थी और ये जो हमारा ऑल पाकिस्तान था, हमारी तकरीबन 68 मिलियन की आबादी हमारी उस वक्त थी। जो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात थी इब्तदाई मराहिल में, वो ये थी कि जो हमें हिस्सा दिया गया और हिस्सा हमें मशरक़ी बंगाल दिया गया, पूरा बंगाल नहीं दिया गया जो असूलन दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जो पार्टीशन का असूल था 11 सूबों का, जिस वक़्त हमारे वजूद में आए तो ब्रिटिश इंडिया में उनके पास 11 सूबे थे और तकरीबन 566-67 के करीब स्टेट्स थी जिन्होंने फ़ैसला ये करना था कि उन्होंने हिंदुस्तान या पाकिस्तान के पास जाना है। तो पहले तो ये कहा गया था कि जो मेजॉरिटी सूबे होंगे हिंदू वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, इंडिया के साथ, और जो मेजॉरिटी मुस्लिम एरियाज़ हैं वो जाएंगे पाकिस्तान के साथ। वो उन्होंने असूल नहीं पूरा किया और उसकी वजह ये थी कि जब उन्होंने ये देखा कि अगर असूल के तहत 55-56% बंगाल जो है वो मुसलमानों की अक्सरियत है, वही कैफियत थी पंजाब की जो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक था, तो इंडिया की जो क़यादत थी जवाहरलाल नेहरू साहब और महात्मा गांधी साहब, इन दो ने कहा वाइसरॉय को कि हम इसको नहीं कबूल करेंगे। अगर आपने इन 2 सूबों को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाया फिर तो इंडिया को बहुत कम रकबा मिलेगा। तो उन्होंने जब इस चीज़ के ऊपर ना की तो फिर वाइसरॉय यानी माउंटबेटन साहब ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कहा कि वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं हम इस तरह नहीं करेंगे और
تو انہوں نے کہا یہ تو اصول آپ نے خود طے کیا تھا، میں نے تو نہیں کیا تھا، اور اگر ہندوستان کی لیڈرشپ اس طرح جاتی ہے تو پھر کیا؟ تو انہوں نے یہ تقریباً 3 جون کو جو پلان بن رہا تھا 1947 ان دنوں کی یہ بات، تو پھر یہ فیصلہ انہوں نے ایز اے کمپرومائز ماؤنٹ بیٹن صاحب نے کہا کہ آپ کو کیا، تو انہوں نے پھر کہا میرا خیال ہے ہندوستان کی لیڈرشپ نے کہ ہم ضلع وائز کریں گے، جو ضلع ہوگا اکثریت کا مسلمانوں کا وہ پاکستان کو. اور تو قائد شروع میں بہت ریلکٹنٹ تھے، انہوں نے کہا میں اپنی جب تک کونسل ہماری اپنی مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل سے میں نہیں اجازت لیتا، تو ماؤنٹ بیٹن صاحب نے کہا آپ شک پوچھ لیں پر جو فیصلہ آپ کریں گے وہی کونسل کرے گی. تو پھر خاموشی کے ساتھ میرے خیال میں جیسے کیا مجبوراً شاید انڈر سم ڈیفیکلٹی، تو قائد اعظم نے پھر وہ قبول کر لیا، جس سے پھر پاکستان کو نقصان ہوا. اور وہ نقصان ایسے ہوا کہ گرداسپور جو ضلع تھا جو کہ ایک حد تھی کشمیر کے ساتھ، واحد علاقہ تھا جس کی کنٹیگیوٹی تھی، جس کا بارڈر لگتا تھا کشمیر کے ساتھ، اس کی آبادی 55% مسلمانوں کی تھی. اصولاً گرداسپور اگر پاکستان کے پاس آ جاتا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا تھا. وہ ماؤنٹ بیٹن صاحب نے جو ریڈکلف ایوارڈ آیا اس میں انہوں نے تبدیل کیا یا ریڈکلف نے کیا، وہ اس نے پاکستان کی ایک بنیادی جگہ جو تھی ہمارے لیے بہت ایک عذاب بن گیا. آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا. اور اب جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا. اگر وہ جو اصولاً پاکستان کو آنا تھا اور انگریز نے بے ایمانی کی، یہ میں ریکارڈ پہ بات کرتا ہوں. انہوں نے بے ایمانی کی یا جو بھارتی قیادت تھی وہ ان دنوں بھی اپنے زبان سے اپنے اصولوں سے مکر گئے، جیسے دونوں مکر گئے جی، کیا دونوں مکر گئے جی. انگریز نے کہا تھا نا میجورٹی کا، تھے تو وہ برٹش انڈیا کے وہ اس وقت حکمران تھے، وہ بھی اپنے اصول سے پیچھے ہٹے ان کے کہنے پر، اور پھر اس اصول سے دوبارہ انڈیا نے اس کو اٹھایا اپنے مفاد کے لیے، اور پاکستان کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ہمارے لیے عذاب بن گیا اس وقت کا، ورنہ آٹومیٹکلی جو تھا کشمیر پاکستان کے پاس آ جاتا. نمبر 1 یہ. دوسرا پھر ایک اور ایسا فیصلہ غلط ہوا جو کہ فیروز پور ڈسٹرکٹ کا تھا. فیروز پور ڈسٹرکٹ میں بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی 55-56%، اور جو ہمارے یہ تھے اریگیشن کے سینٹرز وہ فیروز پور ضلع میں تھے. وہ بھی پھر ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا، کیونکہ جیسے ہی پھر بعد میں وہ جو تھا اکثریت تھی مسلمانوں کی، اور پھر ماؤنٹ بیٹن یا ریڈکلف نے مل کر ریڈکلف ایوارڈ میں وہ بھی دے دیا ہندوستان کو. تو یہ کس قسم کے اصولی بات کرتے تھے انگریز؟ یہی میری گزارش ہے. یہ شاید ہماری تاریخ میں بہت کم پڑھایا جاتا ہے، جو ہماری کتابیں میں نے دیکھی ہیں، پر یہاں ہمارا ریکارڈ بگڑا شروع میں، جو ہمیں مغربی پاکستان کو بہت بڑا دھچکا لگا. وہ پھر وہ جو بنتا عذاب ہمارے لیے جا کے 1960 میں انڈس واٹر ریکارڈ بنتا ہے، وہ اس کی وجہ سے ہمیں وہاں بھی دشواری ہوئی. اور ہم واحد ملک ہیں جس نے اپنے 3 اپر رائپیرین کسی اور ملک کو دیے، مفت دیے. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں جو باقی رہ گیا اس پہ بھی ہمیں آج کل جو موڈی کا بنا ہوا نہیں جی، وائلیشن کی انتہا ہو رہی ہے. اور وہاں سے یہ ابتدا ہوئی، فیروز پور ضلع دے دیا ہم نے، اور جو ہمارے جو کچھ یہ ہیڈ ورکس تھے وہ انڈیا کو ہم نے دے دیے. پھر اس نے وہاں پانی روکا بھی تھا 47 میں، اور ہمارے اس وقت کے اریگیشن منسٹر سردار شوکت دیہات کو دلی جانا پڑا اور ان کو منت کر کے پھر ہم نے کھلوایا تھا. یہ باتیں تو کہنی نہیں ہے پر یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، کیونکہ پاکستان کا مستقبل جو ہے ہماری آبادی کے علاوہ جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے. آج بھی پانی کا جو مسئلہ ہے، اور ہماری جو اویلیبلٹی تھی پانی کی اس وقت 1947 میں اگست میں وہ تھی 5000 لیٹر فی کس. 5000 لیٹر فی کس. آج کی جو ہماری اویلیبلٹی ہے 700 سے 800 لیٹر فی کس ہو گئی ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ ہمیں کتنی مجبوری ہوگی، یا مجبوری اب بھی ہے، مستقبل میں اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو یہ بہت اہم بات ہے جو میں نے یہ 2 کی ہیں، گرداسپور اور فیصلہ سے. مجبوری کیا تھی؟ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں نا کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا اس وقت ماؤنٹ بیٹن نے، اور انڈیا کو فائدہ بھی دیا. کیونکہ ایک اور بات تھی اس کا جو بیک گراؤنڈ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی کہ 1947 میں جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ چلے جائیں گے اور 2 حصوں میں یہ تقسیم ہو جائے گا، ایک حصہ انڈیا کہلائے گا دوسرا پاکستان کہلائے گا، تو ماؤنٹ بیٹن کو
جواہر لال نہرو نے اس کی خود تجویز تھی یا ماؤنٹ بیٹن کی تھی کہ تم رہ جاؤ گے، نئے ہمارا جو بنے گا انڈیا کی جو اسٹیٹ نیشن اسٹیٹ بنے گی، یو ول اسٹے آن. اب تم وائس رائے ہو، تم اس وقت گورنر جنرل، بطور گورنر جنرل ہم چاہتے ہیں کہ تم 1 سال کے لیے رہ جاؤ، کیونکہ تم حکمرانی کے تمام پہلو جانتے ہو، ہم تو جانتے نہیں. میں نے تو 17 سال جیل کاٹی، نہرو صاحب نے، اور گاندھی صاحب نے بھی کوئی 10 سے 12 سال. تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں آتے حکمرانی کے پہلو، وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورا 1 سال یہاں گزارے اور آپ ہماری حکومت چلائیں، ہم آپ کے ساتھ سیکھیں گے. ان کی یہ رائے تھی. جب ان کو ماؤنٹ بیٹن کو یہ انہوں نے تجویز دی تو انہوں نے پھر ہمارے قائد آنریبل محمد علی جناح صاحب سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا اپنا بنے گا وائس یہ گورنر جنرل. جی، تو وہ بھی ایک قسم کا پریجوڈس ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد پھر ماؤنٹ بیٹن بطور گورنر جنرل آف انڈیا فل فلیجڈ اس نے انڈیا کی تائید کی اور پاکستان کا نقصان کیا میرے ذہن کے مطابق. اب وہ تو خیر مرحلہ طے ہو گیا. اب جب ہم مارز وجود میں آئے تو جو ہماری اکنامک کنڈیشن تھی وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اور جب پاکستان تقسیم ہو رہا تھا تو یہ جواہر لال نہرو اور شروع میں مہاتما گاندھی نے کہا کہ نہیں، ہمیں پارٹیشن قبول نہیں ہے، ہم کیوں ایک آل انڈیا کا جو پورا ڈھانچہ ہے اس کو کیوں توڑیں. تو پھر یہ جو ان کے ساتھ ان کے ایک تھے انڈیا کے انٹیریئر منسٹر، ان کو پھر کہا اس نے بلا کے، میرا خیال میں ماؤنٹ بیٹن نے، کہ تم یہ بات دیکھو کہ پاکستان کی جو آمدنی ہے، انکم پوری ریونیو جو ہے وہ بہت کم ہے، ایکسپینڈیچر زیادہ ہے، کیونکہ جو ان کی فوج ہے اور ان کی جو سول سروس ہے، ان کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہوں گے جو ان کی آمدنی ہے اس کو پورا کرے. اور بہت خلا ہے. جو فگر مجھے یاد آتا ہے اس وقت جو ہمارا ٹوٹل ریونیو تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو، وہ صرف 32 کروڑ تھا، اور جو ہمارے اخراجات تھے وہ 68 کروڑ تھے. شاید اس لیے یہ فگر آپ کو بھی نہیں پتہ ہوں گے. اور اتنا آمدنی اور اخراجات میں فرق پہلے دن سے تھا جو آج تک ہو رہا ہے. وہ برقرار ہے؟ نہیں، برقرار تو ہے، پر ہماری نالائکی کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں گورننس کی، اسٹیٹ کرافٹ کی، کہ آج تک وہ چل رہا ہے 79 سال کے بعد. ہم نے تو بڑی ترقی کرنی تھی. دوسرے تو آسمان پہ چلے گیا ملک، چائنا چلا گیا آسمان پہ، جاپان تو پہلے ہی آگے بہت چلا گیا تھا، کوریا بہت چلا گیا، ہمارے سے یہ سب پیچھے تھے. چائنا ہمارے سے پیچھے تھا، کوریا ہمارے سے پیچھے تھا. سنگاپور جو چھوٹی اسٹیٹ تھی، کتنے آگے یہ لوگ چلے گئے. یہ تو ہماری جو بھی کہہ لیں کارروائی ہم اپنی خود کرتے رہے. میں تو اپنے آپ کو ذمہ دار ہولڈ کرتا ہوں کہ ہم بطور شہری پاکستانیوں کے ہم نے اس تیزی سے نہیں ترقی کی جو ہمیں کرنی چاہیے. جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ جو ہمارے عزائم تھے، جب ہم کہ ہم ایک سوورن کنٹری بن کے آ رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، ہم نے ہمارے کیا عزائم تھے اور آج ہم کہاں تک پہنچے. میرے خیال میں ہم کہیں تک نہیں پہنچے جو ہمارے عزائم ہونے چاہیے تھے. بدقسمتی سے 1948 میں 13 مہینے بعد قائد کی رحلت ہو گئی، اور وہ ستمبر 11 1948 کو ان کا جنازہ ہوا. اس کے بعد پھر ایک اور نئی کھیل ہوئی. غلام محمد صاحب جو تھے ہمارے، جو ایڈوائزر تھے ان کے نظام آف حیدرآباد کے، ان کو بنا دیا گورنر جنرل. وہ پھر فائنانس منسٹر بھی بن گئے تھے قائد کی، جو لیاقت علی خان صاحب کی کابینہ تھی. کون تھا قائد کے بعد لیاقت علی خان کو ہونا چاہیے تھا. وزیر اعظم تو وہ تھے، پیپر پہ تو وہ تھے، وزیر اعظم تو وہی تھے نا، اور کون ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ ہمارا تو سسٹم جو ہے وہ برٹش ماڈل ہے نا. ہم ایک پارلیمانی نظام حکومت ہے ہماری، اور ہماری ایک کابینہ تھی، اور ایک ہوتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے جو اسٹیٹ کا، وہ گورنر جنرل ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے. اس وقت گورنر جنرل تھا کیونکہ ہم 1935 گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت ہم حکومت چلا رہے تھے. تو وہ پھر گورنر جنرل بنا دیا ان کو، غلام محمد صاحب کو. اور ناظم الدین صاحب جو مشرقی پاکستان کے ایک نمائندہ تھے، ان کو پرائم منسٹر بنایا. وہ اس اسمبلی کے ممبر تھے، تو ان کو بطور گورنر، اور پھر ان کو اکثریت بھی حاصل ہوگی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں، تو وہ ہمارے وزیر اعظم بن گئے. وہ جی نہیں، وہ اس وقت نہیں بنے، وہ لیاقت علی خان کے بعد بنے، معذرت سے. 1951 میں لیاقت علی خان صاحب کا مرڈر ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ خواجہ ناظم الدین کو انہوں نے بنا دیا وزیر اعظم. تو پھر خواجہ ناظم الدین صاحب جب بنے تو ان کو 1.5-2 سال کے بعد
خاموشی سے گورنر جنرل نے ڈسمس کر دیا، حالانکہ ان کی میجورٹی تھی. یہ پہلا قدم غیر جمہوری جو تھا وہ غلام محمد صاحب نے اٹھایا، ڈسمسل آف خواجہ ناظم الدین سٹنگ پرائم منسٹر جن کے ساتھ اکثریت تھی. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب تک اکثریت ہوتی ہے پرائم منسٹر کی، پرائم منسٹر رہتا ہے، جب نہیں ہوتا تو پھر وہ فارغ ہو جاتا ہے. یہاں نہ ووٹ لیا، جیسے میں نے کہا خاموشی سے ان کو فارغ کر دیا، نہیں وہ انہوں نے خود کیا. اور اسمبلی کا سیشن ہونے سے پہلے انہوں نے دعوت دی، اور وہ جو ہمارے تھے محمد علی بوگرا صاحب جو ہمارے سفیر تھے امریکہ میں، ان کو دعوت نامہ دیا گیا کہ تم آ کے حکومت چلاؤ. اور پھر انہوں نے 1953 میں ایک کابینہ بنائی جس کو کہتے ہیں کیبنٹ آف ٹیلنٹ. کیبنٹ آف ٹیلنٹ. اس ٹیلنٹ کی گورنمنٹ میں پہلی مرتبہ، پتہ نہیں دنیا میں کبھی ایسے ہوا یا نہیں، ہمارے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان صاحب کو ممبر بنا دیا کابینہ کا 53 میں. پھر 53 میں ایک اور بڑا ہوا، ایک عجیب چیز ہوئی، سویلین قیادت کے ساتھ آرمی ان کو بٹھا دیا پہلی مرتبہ. اچھا، اب 1947 کے بعد سب سے اہم چیز جو تھی، جو کہ قانون سازی جس کی ہونی تھی، وہ تو آئین بنانے کی ہونی تھی. ہم تو وہ 35 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت چل رہے تھے، جیسے انڈیا بھی چل رہا تھا. انڈیا نے تو اپنے آئین بنا لیا 1949 میں، وہ ایک اور تاریخ کا حصہ ہے. ہم نے یہاں بہت سی کمیٹیز بنائی، سب کمیٹیز بنائی قانون سازی کے لیے کہ آئین بننا چاہیے، پر آئین نہیں بنا. اور میرا یہ اسیسمنٹ ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ ایک ہی وجہ کہ وہ نہیں بنا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 1 مین 1 ووٹ ہوتا ہے تو اس میں پھر 56% مشرقی پاکستان کو جانا تھا، بنگلہ دیش تو آج بنا، مشرقی پاکستان بنا کو جانا تھا، اور 44% ہم جو 3 صوبے تھے، اس وقت بلوچستان تو صوبہ نہیں تھا، NWFP پنجاب سندھ. نہیں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا کہ وہ نہیں بنا جیسے بھی تھا. اور پھر اس کے ایک اور چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ کہ جب یہ نہیں بنا، اور جب انہوں نے پھر فیصلہ کیا بنانے کا، اور یہ موو کر رہے تھے آئین کا بل جو بنانے کا، یہ موو کر رہے تھے اور یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، اسی دن گورنر جنرل صاحب نے ڈیزالو کر دی وہ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. جس دن وہ بل موو ہو رہا تھا اسمبلی کے اندر، وہ اس کو ابھی صرف ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی بل، اسی دن انہوں نے اس کو ڈیزالو کر دیا اسمبلی کو. یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور پھر وہ جب ڈیزولوشن ہوئی تو بڑے پھر تاریخی فیصلے ہوئے. فیڈرل کورٹ یہاں تھا، اس وقت تو کراچی میں تھا، اور سندھ ہائی کورٹ کے پاس وہ گئے، تمیز الدین صاحب جو اس وقت کے اسمبلی کے چیئرمین کہلاتے تھے، وہ گئے لے کر، اور برقعے میں کہتے ہیں وہ گئے تھے کہ ہمیں کوئی دیکھے نہ پکڑے نہ. اور جا کے انہوں نے وہ سندھ ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن داخل کی اپنے وکیل کے ذریعے. اس پٹیشن میں سندھ ہائی کورٹ جس کے تھے چیف جسٹس، وہ انگریز آدمی تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ غیر قانونی ہوا فیصلہ اور آئین کے مطابق نہیں ہے. اس میں پھر اپیل میں آئے یہ غلام محمد صاحب جن کے خلاف فیصلہ سندھ ہائی کورٹ نے کیا. اور وہ جب اپیل میں آئے تو یہاں وہ جسٹس مریر صاحب تھے فیڈرل ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اور 3 ججز تھے یہاں. تو انہوں نے پھر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پہ کہ کچھ پاس ہوئے تھے بلز اور اس پہ ابھی تک دستخط نہیں ہوئے تھے، اس ٹیکنیکل پوائنٹ کے اوپر انہوں نے اپ ہولڈ کر دیا. اور یہاں پاکستان کے پہلی مرتبہ ایک بڑا عجیب و غریب فیصلہ ہوا جس کو ہسٹورکلی یہ کہتے ہیں کہ جو جمہوریت کا جو پہلا چھرا گھونپا گیا اس ججمنٹ کے ذریعے کیا گیا. اور اس کے جب ہو گیا تو پھر انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کے سے ووٹ دلوا کر اور پھر نئی اسمبلی قائم کر دی. اور وہ اسمبلی نے پھر 1956 میں آ کے آئین پاس کیا. پر اس سے پہلے 2-3 میں آپ سے اور باتیں بتانا چاہتا ہوں جو سیاسی طور پہ بہت اہم ہے پاکستان کی تاریخ میں. وہ یہ ہے کہ ہم نے قومی سطح پر تو کوئی الیکشن نہیں کیا. جب ہمارا آئین ہی نہیں تھا تو وہ اس کے اوپر انہوں نے کبھی ہولڈ ہی نہیں کیا الیکشن. صوبائی الیکشن 4 ہوئے. 1951 میں الیکشن ہوتا ہے پنجاب کا، چیف منسٹر ہوتے ہیں دولتانہ صاحب. وہ مسلم لیگ تھوڑی سی اتنی پاپولر نہیں رہی تھی ان 4-5 سالوں میں، تو ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ شاید ہمیں ووٹ نہ پڑے. تو انہوں نے بڑے طریقے سے جھرلو نما کچھ تھوڑا سا اس قسم کی حرکتیں کی
اور اپنے آپ کو ایک پروٹیکٹ کیا کہ ہم الیکشن جیتیں گے. جیت گیا الیکشن. پھر 1952 میں وہی کیفیت ہوئی. NWFP میں قیوم خان صاحب چیف منسٹر تھے, انہوں نے بھی وہی حرکت کی کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے وہاں بھی اکثریت لے لی. یہی کیفیت سندھ میں ہوئی جہاں ایوب کھڑو صاحب تھے چیف منسٹر. تو یہ ان 3 صوبوں میں مشکوک قسم کے الیکشن ہوئے جنہوں نے الگ الگ جہاں نہیں نہیں اس کے بعد ایک دوسرے کے بعد وہ 51 میں وہ 52 میں 51 52 53 اور 54 میں مشرقی بنگال کا ہوتا ہے الیکشن. چوتھا صوبہ مشرقی بنگال تھا, 4 صوبے تھے ہمارے, بلوچستان تو کوئی صوبہ نہیں تھا. تو چوتھا الیکشن میں کیا ہوتا ہے, یہ بڑی بہت دلچسپ بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا. وہاں ایک جگتو فرنٹ بنا تھا. وہ جگتو فرنٹ میں تمام اینٹی جو بھی مسلم لیگ کے خلاف تھیں جماعتیں وہ اکٹھی ہو گئی, کولیشن بن گیا نا, اس کا نام تھا جگتو فرنٹ. جگتو فرنٹ کو 254 ووٹ ملے, مسلم لیگ کو 17. یہ وہی رزلٹ آتا ہے جو 1970 میں آتا ہے. مجیب الرحمان 166 میں 164. جی بالکل وہی رزلٹ ہے نا 16 سال بعد. یعنی کہ سیاست نہیں تبدیل ہوئی. اس کا ایوب خان کا 10 سال کا دور اپنی جگہ, 1956 آئین اپنی جگہ. سبق سیکھنے کا کوئی نہیں, میں گزارش آپ کو کر رہا ہوں. میں تو آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں. سبق آپ دیکھ لیں کہ کس نے سیکھنا تھا کس نے نہیں سیکھا, وہ تو ایک اور بات. میں آپ کو حقائق فیکٹس بتا رہا ہوں. کتنے لوگوں کو فیکٹس یہ پتا ہے جو میرے تو یہ چلتے ہیں نا, میں کیونکہ پڑھتا رہتا ہوں ہر وقت کہ پاکستان کے کہاں سے خراب. کیونکہ ہمیں جب تک ہم گہرائی میں نہیں جائیں گے, سوچیں گے نہیں اپنے آپ کو ہمارا فلسفہ کیا تھا, کس کے تحت یہ ہمیں آیا اور اس میں ہم نے غلطیاں اور اس سے غلطیوں سے سیکھا یا نہیں سیکھا. اصل بات تو یہ. تو یہ تھا وہاں. پھر کیا ہوتا ہے, ان کو نہیں دی جاتی حکومت, جیتنے والوں کو نہیں دی جاتی. اور وہاں فیروز خان نون جا کے گورنرز راج اناؤنس کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ, سینٹرل گورنمنٹ. آپ خود سوچ لیں تو نتائج کیا ہوں گے, کیا سوچ ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے اپنا ایک ووٹ دیا کہ وہ حکومت بنائیں گے. 254 ووٹ ملتے ہیں ان کو 17, وہ اس کو حکمرانی نہیں دیتے. اب آپ خود سوچ لیں کہ انصاف کی یہ بات تھی یا کیا یہ فیصلے ہوتے, اس قسم کے فیصلے ہوئے. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے. 1955 میں یہ فیصلہ کرتے مغربی جو ہمارے ساتھی تھے, آپ بھی مغربی پاکستان کا حصہ, میں بھی ہوں, انہوں نے یہ فیصلہ ذہنی طور کیا کہ ہم بیلنس کریں. جو وہ نمبر ہے 32 اور 36 اس وقت بڑھ گئے تھے ملین پر, ان کی بھی آبادی زیادہ تھی ہمارے سے. تو اگر 1 مین 1 ووٹ ہوتا ہے تو اس کا ہم ایک اور انہوں نے فارمولا کیا. وہ یہ تھا کہ 1 یونٹ بنایا, تمام صوبوں کو لے آئے ایک جگہ پہ, اور بجائے کہ وہ صوبے رہتے وہ ویسٹ پاکستان کا صوبہ بنا دیا. اس میں بھی ووٹ کرائے. پنجاب اسمبلی کا ووٹ کیا, اس نے کہا جی ہاں. NWF نے کو بھی انہوں نے بھی مینیج کر لیا, قیوم صاحب نے, اور کھڑو صاحب نے یہاں مینیج کر لیا, سندھ میں مینیج, یہ سارے مینیج ہوئے پنجاب کے علاوہ شاید. تو جب وہ مینیج ہو گئے تو آپ کا 1 ووٹ وہ بن گیا, 1 یونٹ بن گیا. تو پھر جب 1 یونٹ بنا تو 1956 کے آئین میں جو اصل بات تھی نا 1 یونٹ بنانے کی, وہ یہ ہوئی کہ 1 مین 1 ووٹ وہاں نہیں رکھا گیا. وہاں جو انہوں نے کہا کہ یہ جو بنے گی ہماری نیشنل اسمبلی, اس میں برابر کا ووٹ ہوگا, پیرٹی ہوگی. پیرٹی ہوگی صوبوں کی. ویسٹ پاکستان 1 یونٹ کی اتنے ہی ہوگا, 150 مشرقی پاکستان کا. ان کو وہ نہیں دیا 116, وہ 1 میٹ نہیں دیا, اکارڈنگ ٹو پاپولیشن نہیں ہوا. وہ 1 یونٹ کو انہوں نے تصور کیا کہ یہ برابر ہے اس کے. جی ناظرین, ایک مختصر بریک وٹھنداسیں, ان کھا پوئے اساں پنجی گال بول جو سلسلو جاری رکھنداسیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا, اس کی لاجک کیا تھی, اس کی ریزننگ کیا تھی, اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا.
تو جب یہ ہوا تو 56 کا آئین تو آپ لے آئے، اور 1947 سے لے کر 1958 تک آپ کے 7 وزرائے اعظم آئے، آپ کے 11 سال میں 7 وزرائے اعظم ہے، اور اس میں خواجہ ناظم الدین تھے مشرقی پاکستان کے، محمد علی آف بوگرا تھے مشرقی پاکستان کے، اور پھر حسین شہید سہروردی تھے، وہ ہمارے 3 تھے مشرقی پاکستان کے وزرائے اعظم، اور 4 تھے ہمارے مغربی پاکستان کے۔ وہ انتخابات کے ذریعے 7 وزرائے، وہ جو بھی ہماری اسمبلی ہوتی تھی ان میں اس وقت ان کی میجورٹی ہوتی تھی، جو بھی آتا تھا ان کو میجورٹی ہو جاتی تھی نا، مینج کر لیتے تھے نا۔ ہاں، اب وہ اس میں آئے چندری گر بھی 2 مہینے کے لیے آئے، 2 مہینے کے لیے۔ فیروز خان نون صاحب بھی آئے، آخری ہمارے تھے وزیر اعظم، اور پھر یہ طریقہ کار اپنایا گیا۔ اب جو آتا تھا وہ پھر چودھری محمد علی صاحب بھی آئے، جو سول سرونٹ تھے ہمارے، بہت قابل آدمی تھے پر عوام کے آدمی نہیں تھے، ایک نہ وہ تھے نہ غلام محمد صاحب تھے، پر یہ بہت انفلوئنشل لوگ تھے، وہ بھی سول سروس کے تھے، وہ بھی سول سروس۔ پھر اسکندر مرزا کا اپنا بہت بڑا رول تھا، کیونکہ وہ 1955 سے غلام محمد کے بعد ہیڈ آف اسٹیٹ جو تھے وہ اسکندر مرزا بن گئے تھے۔ پہلے وہ شاید گورنر جنرل، پھر جب 56 آئین آئے اس میں پریزیڈنٹ سی آئی، پہلے وہ پریزیڈنٹ تھے، اور 58 تک وہی پریزیڈنٹ رہے، جب 8 اکتوبر کو آپ کا مارشل لاء نافذ ہوتا ہے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ جو 47 سے 58 کا ہمارا جو دور تھا، جو بنیادی دور تھا، اس میں ہم مقروض نہیں تھے، 1 پیسے کے مقروض نہیں تھے۔ یہ بڑے نہیں میں بتاتا ہوں نا، اکنامکلی ویل مینج تھا، جیسا بھی تھا، نہ ہمارے پاس کوئی زیادہ فیکٹری تھی، بہت ابھی تو ابتدا تھی نا انڈسٹریلائزیشن کی، ہماری رورل اکانومی تھی، ہماری زرعی اکانومی تھی، ہماری بھی اور مشرقی پاکستان کی بھی، یا مشرقی بنگال کی بھی۔ ہاں، مطلب ہے کہ ہم نے اپنے دائرے کے اندر ہم نے گزارا کیا، یہ بڑا ضروری بتانے کا ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوا۔ یہ جو ایک تو سیاسی طور پہ ہماری یہ جو بھی سمجھ لیں، میں نے آپ کو سارے حقائق بتائے کہ صوبائی حکومتیں آتی رہیں، اور ان کو جب میجورٹی آیا ان کو وہ بھی نہیں ہم نے ہینڈ اوور کیا۔ اور یہاں اقتصادی طور پر جیسے بھی تھا، جوٹ ہماری زیادہ تھی، ایکسپورٹ 70% ہماری جوٹ کی آتی تھی آمدن، اس وقت کپاس نہیں تھی، کپاس کی تو پیداواری وہ ساری جوٹ کی 70% پاکستان کی آمدنی ایکسپورٹ کی جوٹ سے آتی تھی، اور وہ جناب ان کی تھی، ہمارے بنگال کی تھی۔ تو یہ چیزیں آن ریکارڈ جو ہیں، لوگوں کو تو یاد نہیں ہے، مجھے تو یاد ہیں، تو کیونکہ ہم نے جب CSS کا امتحان میں نے دیا تھا تو یہ ساری چیزیں ادھر سے میں پڑھتا تھا، اور میں جب امریکہ میں پڑھتا تھا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، تو میں پیپرز پاکستان پہ لکھتا تھا، تو جتنی بھی کتابیں چھپتی تھی پاکستان کی، زیادہ تر وہی چھاپتے تھے انگریز، وہ سب میں پڑھتا تھا۔ تو ان دنوں سے میرے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہیں جو میں آپ کو آج یہاں پیش کر رہا ہوں۔ تو میرا اپنا یہ تجزیہ ہے کہ ہم جو پاکستان کے شہری تھے، یہ ہمارا ملک تھا نا جی، اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم یہاں پھر ایک اور جس چیز کی کمی رہی پاکستان میں، وہ معیار تعلیم۔ ہمارا تعلیم کا کیا معیار تھا؟ ابتدا میں تو ہمارے پاس شاید ایک پنجاب یونیورسٹی تھی، اور ایک کراچی کی بعد میں بن گئی، اور ایک ڈھاکہ کی بن گئی، پھر اور بھی بن گئی یونیورسٹیز۔ تو کالجز تو ہمارے پاس تھے جگہ جگہ پر، کالجز بھی تھے، ہائی اسکولز بھی تھے، پر ہمارا جو تھا لٹریسی ریٹ وہ بہت کم رہا۔ میرے خیال میں پارٹیشن کے ٹائم پہ تو ہمارا 10% بھی شاید لٹریسی ریٹ نہ ہو، بس گزارا تھا، آج سے بہتر کوالٹی تھی۔ ہاں، مطلب ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل کا اسٹینڈرڈ تھے نا، جیسے گورنمنٹ کالج لاہور تھا، مارے کالج سیالکوٹ تھا، گورڈن کالج راول پنڈی تھا، یہ ایک ایڈورڈز کالج پشاور کا تھا، گورنمنٹ کالج لاہور تھا، FC کالج لاہور تھا، یہ جو 2-3 ادارے کراچی کے تھے، ان کا معیار بہت اچھا تھا، اور یہ سب کانٹیننٹ کے برابر تھا، جیسے کلکتہ میں تھے یا بامبے میں تھے یا دلی میں تھے، ان کے برابر تھے اس وقت۔ تو بٹ پھر اس کے بعد تو پھر آہستہ آہستہ لوگ زیادہ سیکھتے رہے نا، جو بھی جہاں بھی گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے پھر ہمارا ملک چلتا رہا، اس کے مطابق ہی پھر ہم نے شاید آج بھی ہمارے، اگر آپ دیکھیں آج بھی ہماری 285 یونیورسٹی ہیں آج، پر ایک بھی گلوبل لیول کی ہماری یونیورسٹی نہیں۔ وہ جو ریٹنگ ہوتی ہے ہائیسٹ ہے ہماری قائد اعظم کی 285 نمبر پہ۔ یہ جو لمز اور نسٹ ہیں یہ 500 اور 600 کے بیچ میں آتی ہے، ورلڈ لیول کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں تو جانتا ہوں نا جی کہ معیار کیا ہماری تعلیم کا،
میں بھی فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن بھی رہا ہوں 3 سال، تو میں ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتا تھا، اور میں ان چیز کو آج بھی دیکھتا ہوں. لا اور جسٹس کے بھی فیڈرل منسٹر، جی میں فوڈ سیکیورٹی کے بھی. جی جو حالانکہ میں وکیل نہیں، مجھے صرف 5 مہینے کے لیے بنایا تھا، وہ پھر میں نے خود ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کوئی وہاں وکیل آئیں اور وہ اس کو صحیح معنوں میں اس کو کریں گے. پارلیمنٹری افیئرس کا بھی رہا، لوکل گورنمنٹ کا بھی رہا، رورل ڈیولپمنٹ کا بھی رہا. وہ اور بات ہے کہ میں نے کافی چیزیں دیکھی ہیں، پر مین بات تو یہ ہے فوکس جو ہوتا ہے وہ سیاسی نظام کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اقتصادی حالات. کیونکہ دنیا میں کون ہے وہ جو چھائے ہوئے دنیا میں، جو یہ امپیریل پاورز تھے، کلونیل پاورز کیوں چھا گئے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کے اوپر جا کے قبضے کیے. جب 1760 میں دنیا میں انڈسٹریل ریولوشن آتی ہے، وہ بھی برطانیہ میں، کہ ایک چھت کے تحت میس پروڈکشن آتی ہے، اس کو کہتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن. ہمارے پاس تو کوئی یہاں فیکٹریز نہیں تھی کہ 10,000 آدمی کر رہا ہے، ہمارے تو سارا کھلی فیلڈز تھی. انہوں نے وہاں سے کام شروع کیا، انہوں نے برطانیہ نے کیا، پھر باقی ممالک بھی پیچھے پیچھے آ گئے، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، اور پھر امریکہ، اور اس کے بعد پھر بہت دیر کے بعد سوویت یونین. یہ انڈسٹریل ریولوشن میں آئے. اب ریسنٹلی چائنا بہت آگے آ گیا انڈسٹریل ریولوشن 1978 کے بعد، جس طرح اس نے ترقی کیا. تھوڑی بہت صنعت کاری ہوئی، پھر باتیں ابھی بھی یہی چل رہی ہیں کہ بھٹو صاحب نے جو نیشنلائزیشن کی اس سے پھر صنعتیں بیٹھ گئیں. کیا اس میں کتنی ریئلٹی ہے؟ دیکھیے جی، میں اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑا سا اس کو لے کر چلتا ہوں. تو وہ یہ تھا کہ 58 میں مارشل لاء نافذ کر دیا پاکستان میں، اور مارشل لاء کا تو پھر ایک عجیب ہی کیفیت ہوئی کہ آپ نے 1 مین 1 ووٹ لیے بغیر آپ نے ایک بی ڈی سسٹم کھڑا کر دیا. 40,000 بی ڈیز کو بنائے، عوام نے ان کو ووٹ دیا، وہ 40,000 وہاں بن گیا، یہاں وہ بن گیا الیکٹرل کالج یونین کونسل کا، ضلع کونسل کا، پروونشل کونسل کا، نیشنل اسمبلی کا اور صدر کا. اچھا، یہ ایک سیکوینس ہے. ہاں، مطلب ہے کہ ان 10,000 40,000 نے ووٹنگ کرنی تھی، ان سب کے لیے، عوام نے نہیں. اوکے. تو وہ جو 80,000 لوگ تھے وہ آپ کے ہمارے نمائندے بن گئے. اس کو سب کو اور انہوں نے ہر جو اسمبلیز تھیں اور صدر کا الیکشن ان کو بنا دیا. یعنی کہ وہ ایک طریقہ ایوب خان نے اڈاپٹ کیا تھا اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا. یہی بات ہو سکتی ہے نا، کیونکہ عوام کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، 80,000 کو نسبتاً آسان ہوتا ہے. ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ یہ آدمی سوچتا ہے نا کہ کیوں ایسا نظام کیا، کہیں دنیا میں نہیں ایسا نظام تھا، انہوں نے وہ کھڑا کر دیا. اور اخیر میں آ کے وہ ختم بھی ہو گیا. جب ایوب خان صاحب گئے تو ان کے صاحب وہ بھی فارغ ہو گئے. پھر 56 کے آئین کے تحت تو کوئی الیکشن نہیں ہوا. انہوں نے پھر 1962 کا الیکشن بنایا جس میں اختیارات جو سے سارے صدر کو دے دیے گئے. 56 بھی پارلیمانی نظام حکومت تھا، انہوں نے اس کو صدارت میں کر دیا. اس کے تحت انہوں نے 2 الیکشن کرائے، 1962 1965. 1965 کا الیکشن اپوزیشن لیڈر تھیں محترمہ فاطمہ جناح. اپوزیشن والوں نے ان کو کھڑا کیا، ان کو ہرا دیا گیا. وہ بھی کہتے ہیں اس میں بھی وہی حال ہوا جو پہلے ہوتا رہا. تو پھر جب 70 کا ٹائم آیا تو اس سے پہلے 1 سال پہلے ایوب خان صاحب نے اپنی حکمرانی جو تھی 25 مارچ 1969 کو جنرل یحییٰ خان کو دے دی، یا انہوں نے لے لی یا ان کو دے دی گئی. اور 1970 کا الیکشن جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے پاکستان کی تاریخ میں، کیونکہ جنرل یحییٰ خان، ٹھیک ہے ان کو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں آج، انہیں 3 کام کیے جو پرو ڈیموکریسی تھے. انہوں نے بی ڈی سسٹم ختم کر کے 1 مین 1 ووٹ کھڑا کیا. انہوں نے 1 یونٹ کو ختم کر کے ویسٹ پاکستان کے 3 صوبے نہیں 4 بنا دیے. 4تھا صوبہ بلوچستان جو ہمارا اسٹریٹجکلی سب سے امپورٹنٹ ہے، اور آج وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ 43% ہماری جو زمین ہے، رقبہ ہے پاکستان کا، وہ بلوچستان میں ہے. آبادی وہاں اور 2 ممالک نہیں جی، آبادی وہاں بڑی کم ہے، قلیل ہے، جگہ جگہ پہ تھوڑی تھوڑی ہے. پر اسٹریٹجکلی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف افغانستان ہے. تو جتنا وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اسٹریٹجکلی ہمارے لیے کوئی علاقہ نہیں ہے. اور اس وقت وہاں جو کچھ آج ہو رہا ہے مجھے تو تھوڑا سا علم ہے، اور پر ہمیں بہت ہی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، حالات یہی ہمارا مشرقی پاکستان میں ہوا تھا. اللہ نہ کرے کہ کہیں ہمارے اور ہو جائے، بٹ ہندوستان کی تو پوری ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی آپ آ کے اور اس قسم کی حرکت کریں. ہمیں اس چیز کی طرف
خیال کرنا چاہیے, تحفظ کرنا چاہیے اپنا آپ کو. آپ سمجھتے ہیں کہ سیم سچویشن نہیں وہاں بھی نہیں ہوئی, پر ہو سکتی ہے, اچھا خیال ہو سکتی ہے. مجھے نہیں پتا کیونکہ میں گیانی, میں بہت جاتا تھا بلوچستان, میں پچھلے 5 سال سے نہیں گیا, تو میں نے خود جب تک میں نہیں دیکھتا مجھے وہ سمجھ نہیں آتی. سنتے ہیں لوگوں سے, پر میری کیونکہ وہاں نہیں, خود میں پہلے میں وہاں کوئٹہ کے ساتھ جا کے چھوٹے چھوٹے دورے, ایک زمانے میں تو بہت, جب میں تھا لوکل گورنمنٹ کا وزیر, میں باقاعدگی ساتھ ساتھ تمام تر بلوچستان گھومتا تھا. تو میں کافی حد تک یہ نہیں کہتا کہ سب جانتا ہوں, پر کچھ حصے میں جانتا تھا بلوچستان کے. پر آج جو اس وقت پھر جب آپ نے یحییٰ خان نے یہ کیا 70 کا پھر جو رزلٹ آتا ہے, ان کے 164 ووٹ 166 سے 300 میں سے بھٹو صاحب کے 80-82 ووٹ, اور وہ بھی پنجاب کے 60 اور 18 اور 2 فرنٹیئر کے, بلوچستان میں 0. اور جب وہ ہم علیحدہ ہو گئے بدقسمتی سے, تو پھر میجورٹی آ گئی. اس وقت بھٹو صاحب پنجاب میں اتنی پاپولر تھے, بہت پاپولر تھے. میں بتا رہا ہوں کہ سارا ووٹ ہی ان کو پنجاب نے دیا. جو اسمبلی کے تھے 60 ان کے تھے, 18 آپ کے تھے سندھ کے, 2 تھے فرنٹیئر کے, اور بلوچستان میں 0. بلوچستان میں تو نیب کی گورنمنٹ بنی تھی, نیشنل عوامی پارٹی, اور وہاں نیب کے وہاں پورے نہیں ہوئے تھے, تو وہ 6 آدمی آئے تھے ان کے JUI کے, تو انہوں نے چیف منسٹر اس کو بنا دیا تھا, مفتی محمود صاحب کو. بڑی ہوشیاری کی انہوں نے اپنی کولیشن. تو وہ 2 حکومتیں علیحدہ تھی. بھٹو صاحب کا یہاں تھا, صوبائی بھی یہاں بنی تھی اور صوبائی سندھ میں بھی بنی تھی. تو یہ آپ کی کنفیگریشن تھی 1971 کے الیکشن کے بعد. پھر 1972 میں ہوتا جو آپ نے بات کی نیشنلائزیشن کی, بھٹو صاحب کو نے جب سر وہ انتخابات کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ یہ بھی تو اس کا تھوڑا سا ذکر ہے. ہوا کہ ہم نے ان کو نہیں دی نا جی میجورٹی. تو وہاں پھر فوج کی جب وہاں گڑبڑ شروع ہو گئی, جب یہ آئے وہاں سے 25 مارچ سے, تو انہوں نے پھر کچھ ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے علیحدگی بھی اختیار کر لی. جی کچھ الزامات بھٹو صاحب پہ ہیں, کچھ مجیب پہ تھے کہ مجیب بھی بہت ضدی تھا, وہ پہلے سے مائنڈ بنا چکا تھا, تو اس لیے تو یہ ہونا تھا. تو ریئلٹی کیا تھی؟ دیکھیے ریالٹی تو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں, 2 قسم کی ریالٹی ہے. ایک تو اگر آپ دیکھیں کہ نتائج آئے کس کے حق میں, مجیب کے 164, بھٹو صاحب کے 82. اور ایک دفعہ یحییٰ خان نے اعلان بھی کیا تھا اگلے وزیر اعظم ہوں گے مجیب صاحب, ایک دفعہ کیا, پھر پیچھے ہٹ گئے. پھر جب یہاں آئے تو پتہ نہیں ان کو کچھ انٹرنلی ویسٹ پاکستان میں کچھ پرابلمز ہوئے ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ کے تھے, سول سروس کے تھے, پنجاب یہ ویسٹ پاکستان پولیٹیشنز کے تھے مل جل کے, کہ ہم نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. بنیادی بات یہ ہے کہ ویسٹ پاکستان کے لوگوں نے جو ہمارے پاور سٹرکچرز میں بیٹھے تھے, شروع سے یا انتخاب کا آپ نے 54 میں نہیں کیا تھا اور پھر 70 میں نہیں کیا, وہی تھی نا بات. اس وقت بھی گورنر ضرور لگا دیا آپ نے. اس دفعہ آپ نے ان کو ہینڈ اوور نہیں کیا جو ان کا بنتا تھا. دوسرا یہ تھا کہ لوگ کہتے جی انہوں نے کنسپریسی, نہیں, اس میں پھر آرمی بھی وہاں چلی گئی, وہ ہماری بدقسمتی, پھر وہاں آپس میں جھگڑے, سول وار ہو گئی نا. تو کیونکہ وہ جب ان کو نہیں ملا ان کے حق, پھر انڈین ٹروپ سینٹر کر گیا آخر میں, جو کہ وہ ایک بڑی ناجائز اور الیگل بات تھی, پر انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا نا, پھر ان کو انہوں نے ویلکم کیا, جو اندرونی جو خلفشات تھا اس سے فائدہ اٹھا گئے. وہ تو پھر ویسٹ پاکستان کو بھی نظر کر رہے تھے, پر اس وقت نکسن نے, جو میری اطلاع ہے پریزیڈنٹ نکسن نے انڈیا سوویت یونین کو وارن کیا کہ خبردار, اندرا گاندھی کو کہو اس نے ویسٹ پاکستان کی طرف نہیں دیکھنا, اگر کیا تو آئی ول انٹروین. یہ بھی بیک گراؤنڈ کی ایک ہے بات. پھر 16 کو جو ہاں ڈھاکہ میں آپ نے سرنڈر کیا آفیشلی, اور پھر بھٹو صاحب تو ملک سے باہر تھے, یہ گئے ہوئے تھے UN میں ہمارا وہ وہاں لینے, انہوں نے وہاں تقریر بھی کی تھی کہ ہم 1000 سال لڑیں گے, اور آپ نے 4 دن بعد سرنڈر کر دیا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بھٹو صاحب آتے ہیں تو تھوڑے سے ان کا گھبراہٹ تھی کہ میرے, اور بھٹو صاحب اس زمانے میں یحییٰ خان کے نائب وزیر اعظم اور فارن منسٹر بھی بن گئے تھے اس انتخابات سے پہلے. انہوں نے ایک اپنی کابینہ فارم کی تھی, اور مجھے جو میری یادداشت ہے اس میں ہی واز پارٹ آف دا یحییٰ خان گورنمنٹ. تو یہ کہا, اور پھر تو مجھے نہیں اب تاریخ یاد ہے, میں نے کہا نا کہ وہ ہمارے, ہم ویسٹ پاکستان کے لوگ اکٹھے ہو گئے اگینسٹ مجیب اینڈ وہ جیسے بھی تھے, اس کو تو آپ نے اریسٹ کر لیا کہ اس نے ہمارے پاکستان کے خلاف ورزی کی ہے, اور یہ ٹریٹر ہے, اور یہ ہے اینٹی پاکستان, اور جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, وہ تو ہی واز دین اریسٹڈ. اور باقی لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ بھی پھر آپ کا پورا جھگڑا, میں نے کہا نا سول وار بن گئی. اب کس کی کیا رائے ہے وہ اب تاریخ خود بتاتی ہے.
بھٹو صاحب جب واپس آتے ہیں 16 کے بعد تو وہ پھر پاور ان کو سیدھا دیا جاتا ہے کیونکہ میجورٹی کے آدمی تھے. اس نے ہینڈ اوور پاور فوج کو نہیں کیا, انہوں نے پھر بھٹو صاحب کو کیا, اور بھٹو صاحب از سوان ان ایز دی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اچھا اوکے. ایز اے سویلین. کہیں بھی تاریخ میں آپ کو ملے گی مثال. اینڈ ہی ریمین فرام دیٹ ڈسمبر ڈیٹ جو بھی تھی 20 کو یا کیا ٹل دی کانسٹیٹیوشن واز پاسڈ ان 1973. تب تک وہ ہاں اسی پہ رہے 6 یا 7 مہینے. ایز ہی ریمینڈ ایز چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر, سویلین تھے وہ. تو میرا یہ کہنا پھر وہ جیسے بھی وہ آئین بنا, وہ آئین بن گیا, چلو اس پہ تقریباً سب آدمی نے ووٹ کیا سوائے 4 جو تھے ہمارے لوگ, اور وہ آئین آج تک ہے. سسپینڈ ہوا 2 دفعہ, انہوں نے کیا سسپینڈ, ضیاء الحق صاحب نے اور مشرف صاحب نے سسپینڈ کیا. تو یہ بات ہے میرے خیال میں. سر وہ یہ آپ پارلیمان کا حصہ رہے, اسپیکر رہے, اور اس کے بعد اب بھی پارلیمان ہے, اسمبلیاں تو اب بھی ہیں. اس دور کی پارلیمان اسمبلیز آج کی اس میں کتنا فرق ہے, لوگوں کی کس حد تک بات ہو رہی ہے؟ سر دیکھیں جی, ہر اسمبلی کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے, ہر اسمبلی کا اپنا ایک پرفارمنس رہا ہے. اور ایک اسمبلی میں تو میں خود بھی رہا ہوں نا جی اسپیکر, تو اس کے بارے میں آپ کو میں تفصیل میں بتا سکتا ہوں کیا ہوا. 1985 کی جو اسمبلی نان پارٹی ہاؤس بنا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں, تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی بات میرے خیال ہے آج کے تھوڑا بات کر لیں گے. تو ایک چھوٹا سا سوال کریں, پھر دوسری قسط جب بھی آپ دل کرے گا پھر کرے گی. اوکے. تو سر یہ بھٹو صاحب اب جو کچھ ہوا, اس کی جو گورننس ہے وہ ابھی تک اس کے گن گائے جاتے ہیں. گورننس کتنا دیکھیں جی, عوامی تھا. بھٹو صاحب بہت ذہین انسان تھے. ان کا جو آغاز ہے سیاست میں اسکندر مرزا نے کیا, ان کو چنا بطور ایک کابینہ کا وزیر. وہ انتخاب کے ذریعے نہیں آئے تھے, نامنیٹ ہوئے تھے, اور واحد انسان تھے جو اسکندر مرزا کی کابینہ سے ایوب خان نے بھی ان کو رکھا ساتھ, اور ایوب خان کے ساتھ 1966 تک چلے, جب وہاں پھر تاشقند کا چکر چلا, اس میں پھر آ کے اختلاف ہوا, وہاں پھر چھوڑ کر گئے. پھر 1967 میں انہوں نے ڈاکٹر مبشر کے گھر ایک وہ بنا ہوا تھا پروگرام, جے رحیم صاحب کہتے ہیں میں نے وہ مینیفیسٹو بنایا تھا, وہ وہاں پیش ہوا. سوشلسٹ پروگرام تھا جو آج بھی ان کا مین ڈاکیومنٹ ہے. اس کے ذریعے پھر انہوں نے ایک پارٹی فلوٹ کی, اور وہ پارٹی کامیاب ہوئی. خاص طور پنجاب نے ان کو فلی سپورٹ کیا, سندھ نے بھی کیا, دوسرے صوبوں نے کیا. اس بیس پہ وہ پھر وزیر اعظم بنے, اور انہوں نے کافی پولیٹیکل اس میں بہت لچک تھی کہ وہ ایڈجسٹبل تھے, اور باقی جو آپ بتا رہے ہیں ان میں لچک تھی, یقیناً تھی, پر میں نے کہا ذہین انسان تھے نا, وہ پاور کو سمجھتے تھے. پر ہر بات تو ان کی نہیں کوئی انسان مانتا, کوئی ان کے ساتھ تھے, کوئی ان کے مخالف تھے. جیسے خان عبد الولی خان مخالف تھے, تمام بلوچ لیڈرشپ سوائے بگٹی صاحب کے خلاف تھی. پھر ان کے پنجاب میں بھی مخالفین تھے, سندھ میں بھی یقیناً تھے, پر ان کی میجورٹی تو بذریعہ ووٹ تو ان کے ساتھ تھا, میجورٹی ان کے ساتھ تھی. اور جو 134 کا ہاؤس رہ گیا تھا ایک 300 میں سے, اس میں سے تقریباً 83 ووٹس ان کے ساتھ تھے. تو 60% سے اوپر میجورٹی بھٹو صاحب کے ساتھ تھی. پھر انہوں نے بہت سے فیصلے کیے, وہ لمبی لائن ہے, صرف ایک انڈسٹری کا نہیں. ہماری خواہش ہوگی, ہمارے ناظرین کی بھی خواہش ہوگی کہ جب آپ فزیبل ٹائم دیکھیں, ہم اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے, آپ کو ریکویسٹ دوبارہ کریں گے. جب آپ فزیبل ٹائم ہوگا آپ کے پاس تو ہم چلے آئیں گے. ناظرین, سید فخر امام ہی پاکستان جی تاریخ ہے, تمام ڈگھی تاریخ ہے, تلخ حقیقتوں ان میں جو کو کچھ سید فخر امام ذکر کयो उहे तव्हां ॿुधियूं. अञा उन खां पोइ भुट्टो साहिब जो दौर, उन खां पोइ पाकिस्तान सां छा थियो छा न थियो, पाकिस्तान हींअर किथे बीठो आहे. तारीख़ ते रोशनी फ़खर इमाम साहिब विधी, ऐं तारीख़ पाकिस्तान जी तमामु तलख़ आहे, कड़ी आहे. अवाम उनखे छा मिलियो, अवाम खे अॻिते छा मिलंदो, इहे शयूं कोशिशि कंदासीं त एक्सप्लोर कयूं, तव्हां ते पहुचायूं. इन सां गॾु
मुंहिंजे हिन प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए पियो। तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं ईंदड़ प्रोग्राम में। तेसि ताईं साथ सलामत।